अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियों ने जहां जोर पकड़ा है, वहीं सियासी जमातों की तरफ से सियासी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर नवाज शरीफ MQM की सीनियर क़यादत और सरदार अयाज सादिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं, तो आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगला वजीर आजम अपनी जमात से आने का बुलंद व बांग दावा कर रहे हैं। बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज यहां तक कह गए कि अब प्लेइंग फील्ड लेवल हो या ना हो, जीत तो पीपल्स पार्टी की ही होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है, अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। हम वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला CM होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला करने वाली दूसरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद रोज कबल सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को एक खत के जरिए ये मामला निगरां हुकूमत के साथ उठाने की दरख्वास्त की थी और आज इसी सिलसिले में सदर आरिफ अलवी ने वो खत ना सिर्फ निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को भिजवा दिया है, बल्कि साथ में उन्होंने अपने नोट में ये लिखा है कि निगरां हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना बेहद अहम है। बुनियादी हुकूक और लेवल प्लेइंग फील्ड पर PTI के खदशात पर गौर किया जाए। इस हवाले से PTI के एक वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की है और लेवल प्लेइंग के हवाले से अपने खदशात उन तक पहुंचाए हैं। इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालिबा किया है कि इदारों को डायरेक्ट करे कि हमारे लॉफुल एक्टिविटीज़ में अगर हम परमिशन ले वो रिस्ट्रेन न करे और हमें कानून और आईन के मुताबिक फेयर पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन माइनस करने का किसी की मजाल नहीं है। हमें ये यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है कि इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन हर वो इकदाम करेगा, हर वो स्टेप उठाएगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी होगा। सियासी जोड़ तोड़ बयानात और लेवल प्लेइंग फील्ड के शोर में बाद सीनियर सियासी शख्सियात एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें इलेक्शन के इनेकाद से ज्यादा सिस्टम को लायक मसाइल और अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए एक वसी सियासी डायलॉग पर जोर दिया जा रहा है। इस मौक़िफ़ की भरपूर तरीके से तर्जुमानी करने वाली एक शख्सियत नवाज लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, जो कि ना सिर्फ इलेक्शन से मायूस दिखाई दे रहे हैं बल्कि साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मसाइल का हल ढूंढे बगैर इलेक्शन करवाना बेसूद होगा। ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पे हर मसले का हल होता है। जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये इख्तिलाफी मौक़िफ़ एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब उनकी जमात भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेने और अपने अगले इत्तेहादी ढूंढने में मसरूफ है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नून लीग से इख्तिलाफी आवाज़ें क्यों उठ रही हैं, मरियम नवाज की क़यादत पर एतराज़ क्यों हो रहा है, बदतरीन माशी हालात और अवाम की मुश्किलात का हल क्या किसी जमात के पास नहीं, मुल्क को मुस्तकबिल के रोड मैप की जरूरत है या माजी पर ट्रूथ कमीशन की, एक दूसरे के गले पड़ती सियासी जमातें एक मेज पर इकट्ठे हो सकेंगी और क्या 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात इंतहाई मुतनाज़े होने जा रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारी स्पेशल हमने खुसूसी तौर पे मदऊ किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो नाजरीन के लिए आपकी इक्वेशन और रिलेशनशिप आपकी पार्टी के साथ अगर उससे आगाज़ किया जाए तो वो इस वक्त है क्या? आप पार्टी में हैं, आप पार्टी में नहीं हैं, मामला किधर अटका हुआ है? देखिए, ये सवाल आपका बिल्कुल हर आदमी ये सवाल करता है। मेरा पास कोई ओहदा नहीं है PMLN का। मेरे पास ओहदा था, मैंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया था जनवरी में। तो इस वक्त मैं एक आम वर्कर हूँ PMLN में, और लेकिन मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ इस वक्त। जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं उस सियासत से, उस सोच से जो आज मुल्क के अंदर है, इत्तेफाक नहीं करता। क्यों? सिस्टम पर से एतमाद उड़ गया है? सिस्टम की बात नहीं है। जो ये निज़ाम जो है, ये कोई हल नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि तमाम जमातें जो आज हैं वो इक़्तिदार में रह चुकी हैं। लंबा अरसा की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले आप 2 साल ले लें, 3 साल भी ना लें, तमाम इक़्तिदार में रही हैं। क्या मुल्क के मसाइल का हल कर सकी हैं?
تو الیکشن ہمیشہ آپ کو مسائل کا حل دیتا ہے. آج الیکشن انتشار میں اضافہ کرے گا، جو ملک کے اندر تفریق ہے اس میں اضافہ کرے گا. آپ کے سامنے آپ نے بھی کہا کہ جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ابھی الیکشن کا شیڈیول بھی نہیں آیا. تو جب ایسے ماحول میں الیکشن ہوں گے، الیکشن خود ہی متنازع بن جائیں گے. ابھی شیڈیول نہیں ہے، الیکشن متنازع ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ان الیکشن کا مقصد کیا ہے. ایک الیکشن با مقصد ہونے چاہیے، مجھے وہ مقصد نظر نہیں آتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں یہ جو الیکٹورل ایکسرسائز ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہونے ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، آپ ضرور کرائیں، بے مقصد ہوں گے. کیونکہ آپ نے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈا. آپ نے جو اصل مسئلہ ہے ملک کا اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. آج صرف اقتدار، حصول اقتدار کی جنگ ہے، سیاست برائے اقتدار ہے. آج ملک میں گنجائش نہیں ہے اس بات کی. آج ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے. آج آگے کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں ہے. کسی نے بات کی ہے؟ ان جماعتوں کو آج یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کریں، کیونکہ ہم سب ناکام ہو گئے، مسائل حل کرنے میں ناکام رہے ہیں. پہلے یہ اعتراف کریں گے تو آگے کا راستہ ملے گا. آپ، میں حقیقت سے آپ کو کہتا ہوں، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو پاکستان کی ہر سیٹ دے دیں، کچھ نہیں کر سکے گی. کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکے گی، ملک کو آگے نہیں لے کر جا سکے گی. اس لیے آج سیاست کو ایک طرف رکھ کے، اپنے مفاد کو ایک طرف رکھ کے پہلے سب بیٹھیں. یہ 4-6 لوگوں کی بات ہے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اور آپ یہ ایکویٹ اپنی پارٹی سے بھی کرتے ہیں کہ پارٹی بھی کوئی حل دینے میں ناکام رہی؟ جی بالکل، ہر جماعت کو کہتا ہوں. آپ کے سامنے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. 16 مہینے ہم نے حکومت کی ہے، اس سے پہلے تقریباً 50 مہینے عمران خان صاحب، 52 مہینے وہ حکومت کر کے گئے تھے. کیا وہ کچھ دے سکے ملک کو؟ یہ آج ہمیں ملک کی مشکلات، عوام کی تکلیف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رائٹ. لیکن عباسی صاحب، آپ بھی ایک پلیٹ فارم سے، وہ جو ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ بھی معیشت کی بات کر رہے تھے اور دیگر شخصیات آپ کے ساتھ اس میں شامل تھی. آپ بھی ایک روڈ میپ کی بات کر رہے تھے اور ملک کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے تھے، لیکن انفارچونیٹ ٹی وی شوز اور سیمینار سے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ یہ بات مینشن پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے سپیس بن چکی ہے. نئی پارٹی کے طور پہ وہ کیوں نہیں ایمرج کر سکی ابھی تک؟ دیکھیے، انہوں نے پارٹی کے ایمرج کرنے کی اس کی نہ مقصد تھا نہ ضرورت تھی اس وقت. کھوکھر صاحب تو پھر اس کے بعد آپ سب بلکہ مینشن بھی کر رہے تھے. جی بالکل، لوگوں نے مینشن کیا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جگائیں جو لوگ آج سیاست میں ہیں کہ آپ ملک کے مسائل کی بات کریں. پلیٹ فارم اس کا پارلیمنٹ ہوتا ہے، صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں. وہاں پر کوئی ملک کی بات نہیں تھی. وہاں پر صرف گالی گلوچ تھا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش تھی، ایک دوسرے کو اندر کرنے کی کوشش تھی. تو ہم نے کہا کہ ایک پلیٹ فارم ہو جو نان پارٹیزن ہو. اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم کو اقتدار کی جنگ میں ہم بھی اس سے شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ہم نے وہ کیا، پورے صوبے کے اندر کیا. ہم نے مسائل کی بات کی، ان کی حل کی بات بھی کی، اور وہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ سلسلہ جاری رہے گا. جی بالکل جاری رہے گا. اور اب اس میں کیا وہ سیاسی جماعت میں تبدیل ہوتا ہے، یہ وقت بتائے گا. اب تو الیکشن آ گئے، اس میں تو سیاسی جماعت اتنی جلدی نہ بنتی ہے، نہ اس کا مقصد ہوتا ہے. اور ویسے بھی میں ان الیکشنز کو بے مقصد سمجھتا ہوں. آپ نے یہ بات جس طرح سے کہی کہ یہ، اور یعنی کہ اس پوری الیکٹورل ایکسرسائز کا کوئی فائدہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی حل نکل سکتا؟ فائدہ نہیں ہے اور چوائس بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اور چوائس بھی نہیں ہے. الیکشن آپ نے کروانا ہی کروانا ہے. رائٹ. تو اس لیے اب سیاسی لیڈرشپ کا اس ملک میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اس ملک کے اقتدار میں، اس ملک کی سیاست میں، اس ملک کے معاملات میں، ان کو اس بات کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہم ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں الیکشن سے پہلے، اور اس پہ ایک اتفاق رائے ہو تاکہ ایک ایجنڈا ہو جس پر سب چل سکیں. بٹ عباسی صاحب، یہ حالات اوور نائٹ تو نہیں ڈیولپ ہوئے، اور یہ ایک پہلے کا ملبہ جو چلا آ رہا ہے. آپ نے 2018 میں بھی تو الیکشنز لڑے نا. میں دیکھیں، ماضی میں جانے کی بات نہیں کر رہا. 2018 میں بھی گنجائش موجود تھی ملک میں سیاست کرنے کی. اب گنجائش نہیں ہے. سیاست کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آج ملک کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے. ہم سب نے سیاست کی نا، ہم بتدریج زوال پہ گئے، اور آج ہم اس کی حد پہ پہنچ چکے ہیں. آگے جگہ ہی نہیں ہے. آج سیاست برائے سیاست نہیں ہو سکتی، اقتدار برائے اقتدار نہیں ہو سکتا. آج اقتدار کی جنگ نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے گالی گلوچ کرنے کی جگہ نہیں ہے. آج مسائل کا حل تلاش کرنا، اور مسائل کا حل
صرف اتفاق میں ہے. لیکن کیا آپ کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ایک قومی حکومت بنا لی جائے کہ کیونکہ پارٹیز ڈیلیور نہیں کر سکی اور حل شاید اسی میں؟ دیکھیں قومی حکومت آئین کے مطابق تو نہیں بنے گی. قومی حکومت الیکشن کے بعد ہی بنے گی. میں کہہ رہا ہوں الیکشن سے پہلے ہی فیصلہ کر لیں کہ قومی ایجنڈا کیا ہوگا. اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. 6-7 لوگ ہیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا, بیٹھ کر ہی ہوگا نا. آپ گھر میں بیٹھے رہیں, میں ٹیبل پہ بیٹھا رہوں, مقصد تو نہیں ہے. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں عمران خان شامل ہیں؟ اس میں تمام سیاسی جماعتیں, جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, جس میں پی ٹی آئی بھی ہے, جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے, آپ جے یو آئی کو بھی شامل کر لیں, ایم کیو ایم کو کر لیں, 2-4 اور جماعتیں بھی کر لیں, جو اور ملٹری لیڈرشپ بھی ہو اور آپ کی جوڈیشل لیڈرشپ بھی ہو, بیٹھیں آگے کے راستے کا تعین کریں. رائٹ, بٹ لیکن آپ کے جو لیڈر ہیں جماعت کے, ان کا فوکس تو اس وقت انفارچونیٹلی یہ نہیں نظر آتا. ان کا فوکس تو اس وقت وہی ہے کہ وہ ان کو اقتدار نظر آ رہا ہے, وہ 4تھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, اس کے لیے الائنسز کر رہے ہیں. وہ دیکھیں اقتدار مل جائے گا نا, اقتدار جو ووٹ دیں گے عوام تو ان کو مل جائے گا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب کی ہے کہ وہ اس ملک کے سب سے پرانے اور سب سے سینئر سیاستدان ہیں. آج کے نہیں, ملک کی تاریخ کے 40 سال اس سال ان کو ہو جائیں گے ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر. تو ان کی ذمہ داری شاید زیادہ ہے باقیوں سے کہ وہ انیشیٹو لیں اس معاملے میں, کہ جوڑنے کی کوشش کریں ملک کو. ہم مزید تفریق کی گنجائش ملک کے اندر نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جوڑنے کی طرف آئیں گے کیونکہ ان کے اوپر ایلیگیشنز عائد کی جا رہی ہے کہ وہ شاید بینیفیشری ہیں, کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک تاثر بن چکا ہے کہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ ملک واپس آئے ہیں اور کسی انڈرسٹینڈنگ کے ہی تحت انہیں اقتدار ملنے جا رہا ہے. تو آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں کسی تاثر سے اتفاق نہیں کرتا, میں حقائق سے اتفاق کرتا ہوں. جب وہ گئے تھے تو وہ بھی ایک تاثر تھا, جب وہ آئے ہیں وہ بھی ایک تاثر ہے, ملک سے باہر سے وہ بھی تاثر ہے. تاثر چھوڑ دیں, حقائق کو دیکھیں. آج جس حقیقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہے, اس ملک کے عوام کو دکھانا ہے کہ ہم سیریس ہیں اس ملک کے مسائل حل کرنے میں, عوام کی تکلیف دور کرنے میں. میاں صاحب جس طرح سے وہ آپ کو سیریسنس نظر آ رہی ہے کیونکہ 21 اکتوبر کی وہ جلسے کی تقریر کے بعد سے اب تک وہ جو بیانیہ عوام کو دے رہے ہیں اس میں وہ 90 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں, وہ معیشت ٹھیک کرنے کے دعوے کر رہے ہیں, یہ کافی ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اب تک کے بیانیے میں روڈ میپ اگین مسنگ ہے؟ دیکھیں روڈ میپ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے نا, کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے. اگر ان کے پاس روڈ میپ ہوتا کسی کے پاس تو وہ حل کر چکا ہوتا. اقتدار میں سب رہ چکے ہیں. اب میں یہ کہوں میں اقتدار میں نہیں تھا تو میں غلط ہوگا نا. 16 مہینے میری جماعت کی حکومت رہی ہے, اس سے پہلے عمران خان کی حکومت رہی ہے, تو روڈ میپ تو نہ ہوا نا. میں اب جو مرضی مینیفیسٹو بناتا رہوں, جو مرضی روڈ میپ بناتا رہوں, میں نے کچھ کیا تو نہیں نا. میں ان 2 مہینوں میں میرے پاس زیادہ کوئی نالج آ گئی ہے یا عقل آ گئی ہے کہ میں آج روڈ میپ بنانے شروع کر دوں گا. اس لیے سب کو بیٹھنا پڑے گا, اور کوئی جماعت کسی قسم کا روڈ میپ آج حل کرنے کے قابل نہیں ہے اکیلے. آپ نے بہت میسیو چینجز ملک کے گورننس کے نظام میں, ملک کی معیشت میں, ملک کے تمام معاملات میں آپ نے کرنی ہے. وہ کوئی ایک جماعت خود نہیں کر سکتی. کوئی کسی ایک جماعت کے پاس آپ کہہ رہے حل نہیں ہے. عباس صاحب آپ کی اب تک میاں صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے؟ میری ان سے لندن ملاقات ہوئی تھی تقریباً 3 ہفتے پہلے, اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں. لیکن اب تک آپ نے نہیں ان سے بات کی یا انہوں نے بلایا نہیں؟ میں جب سے میں سیاست میں ہوں میرا ایک ہی طریقہ رہا ہے حکومتی کاموں کے علاوہ کہ اگر وہ طلب کریں گے تو میں حاضر ہوں. اور انہوں نے اب تک طلب نہیں کی؟ نہیں انہوں نے. لیکن اگر وہ آپ کو طلب کریں اور کہیں کہ عباسی صاحب آپ نے الیکشن لڑنا ہے؟ نہیں, میں الیکشن لڑنے کا قائل نہیں رہا. تو آپ میاں صاحب کو بھی کہیں گے کہ آپ نے الیکشن نہیں حقیقت ہے میں الیکشن لڑنے کا ان حالات میں قائل نہیں ہوں. رائٹ. اور مریم صاحبہ سے اختلافات کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی سے اگین رائے جدا تو نہیں, آپ پارٹی کا یو آر ویری مچ پارٹ آف اٹ, لیکن جو ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا کہ آپ اگرچہ مایوس تو عوام کو ضرور نظر آتا ہے اپنی پارٹی سے, اور آپ جس طرح کہہ بھی رہے کہ حل ان کے پاس بھی نہیں ہے, مریم صاحبہ کی قیادت میں پارٹی نہیں چل سکتی, کام نہیں کرنا ہے؟ دیکھیں میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ میری کوئی ناراضگی ہے. مریم صاحبہ جماعت کی چیف آرگنائزر ہیں, سینئر نائب صدر ہیں. میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا اپنی لیڈرشپ سے کہ جب بھی آپ جنریشنل چینج کریں گے تو پھر میں اس کا حصہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے بینظیر صاحبہ کے ساتھ, جب وہ آئی ہیں وہ ایک اور جنریشن کی تھیں, جو ان کے والد کے ساتھی تھے وہ ایک اور جنریشن کے تھے. ہم بھی نواز شریف کے ساتھی ہیں.
اگر مریم بی بی کل پارٹی کو لیڈ کرتی ہیں، آج تو شہباز صاحب ہیں، تو پھر میری کم از کم وہاں گنجائش نہیں رہتی، مناسب نہیں ہے کہ میں وہاں پہ ہوں، نہ ان کے لیے بہتر ہے نہ میرے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مسئلہ، میں نے نہ کبھی کوئی عہدہ مانگا ہے، نہ مجھے چاہیے، نہ پارٹی کے اندر نہ حکومت کے اندر۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ملک کے معاملات درست ہو سکیں، اس میں جو کنٹریبیوٹ کر سکوں اس کے لیے حاضر اور ہوں۔ مریم صاحبہ بہرحال ابھی بڑی متحرک بھی نظر آ رہی ہیں، پارٹی میٹنگز میں بھی بہرحال وہ شامل ہوتی ہیں، تمام جو امپورٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں۔ پر خواجہ آصف صاحب نے آپ سے متعلق ضرور کہا تھا، آپ نے 21 اکتوبر کے جلسے میں کہا تھا آپ کو انویٹیشن اس میں بھی نہیں شاید بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا میں بھی ایک ورکر ہوں، پارٹی کا ورکر ہوں، مجھے انویٹیشن نہیں آیا لیکن میں تو چلا جاؤں گا، میرا لیڈر نواز شریف صاحب۔ جی انویٹیشن وہاں کسی کو نہیں آیا تھا، میں عام طور پہ ایسے معاملات میں جاتا نہیں ہوں، میں حاضری لگانے والا آدمی نہیں ہوں۔ جہاں میں کوئی کام کر سکوں، جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو ہمیشہ موجود ہوتا ہوں۔ میں جو یہ معاملہ تھا، میرا اس اتفاق اس سے بھی نہیں تھا کہ آپ یہ جلسہ ایسا کریں۔ بہرحال میں گنجائش یہ نہیں، میرے حلقے میں جس آدمی نے پوچھا میں نے کہا جی آپ ضرور جائیں، یہ جماعت کا مسئلہ آپ ضرور جائیں، لیکن میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مشکل حالات کا سامنا آپ نے تب بھی کیا تھا جب آپ وزیر اعظم میں جب بھی میں دیکھیں مجھ پہ جو بھی الزام لگانا چاہے لگا لیں، لیکن میں جب بھی پارٹی پر مشکل وقت آتا ہے میں موجود ہوتا ہوں۔ میں حاضری لگانے والوں میں اور خوشامد کرنے والوں میں بدقسمتی سے نہیں ہوتا۔ میری اس کو خرابی سمجھیں جو بھی سمجھیں، نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور جو خوشامد کرنے والے ہیں لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کا غلبہ ہے اس وقت نون لیگ میں؟ وہ ہر جماعت میں ہر معاملے میں غلبہ ہوتا ہے ان لوگوں کا، وہ ایک ہر آدمی کی، میری بھی ہر کی کمزوری ہوتی ہے، میری بھی کمزوری ہے آپ کی پارٹی ہائی جیک نظر آ رہی ہے، اچھی بات کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو کون لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ رائٹ۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا ایک پیمانہ ہے، اور وہ 13 اکتوبر 1999 ہے۔ اس دن کتنے لوگ ان کے ساتھ رہ گئے تھے، ان کے ساتھی وہ ہیں۔ 13 اکتوبر 1999 کا، لیکن ابھی جو 21 اکتوبر کو انہوں نے جلسہ کنڈکٹ کیا اور جو لوگ اکٹھے کیے، وہ رسپانس آپ کو اچھا لگا؟ جی بالکل، جماعت ہے، لوگ آئے ہیں، جلسہ ہوا ہے، اس کی جماعت نے ضرورت سمجھی۔ میں ظاہر طور پر ضرورت سمجھتا نہیں تھا، لیکن سمجھا جماعت کا فیصلہ ہے، انہوں نے جلسہ کیا ہے۔ اور یہ مومنٹم برقرار رکھ سکے گی آپ کی جماعت؟ نہیں، مومنٹم تو الیکشن ہوتا ہے نا، اب الیکشن کا وقت ہے، الیکشن میں آپ نے ووٹ حاصل کرنے ہیں، اور ایک فیئر الیکشن میں اگر آپ جاتے ہیں تو یقیناً پذیرائی ملے گی، لیکن آپ کو کچھ سوالوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ آپ بھی گراؤنڈ پلس سے تو آپ بھی ظاہر ہے واقف ہے، آپ کو پتہ ہے حالات اس وقت ہیں کس طرح کے، تو یہ ٹف ٹائم فیس کریں گے؟ جی ہر جماعت ٹف ٹائم فیس کرے گی، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہیں کہ ہماری تکلیف کے اب سب ذمہ دار ہیں۔ کوئی جماعت یہ کہے کہ میں پاکستان کی مشکلات، عوام کی تکلیف کا میرا حصہ نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سب حصے دار ہیں، آج اس کا حل تلاش کریں، اور اگر آپ حل کے لیے اکٹھے بیٹھ کر عوام کے پاس جائیں گے تو شاید سب کو پذیرائی زیادہ ملے۔ اور آپ کہتے ہیں حل زیادہ نہیں، 6-7 لوگوں کے ساتھ 6-7 لوگ ہیں، 6-7 لوگ ہیں۔ آپ کی اجازت سے ایک بریک حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید، ویئر ان کنورسیشن ود شاہد خاقان عباسی صاحب، سینئر رہنما نون لیگ، سابق وزیر اعظم پاکستان۔ عباسی صاحب، گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے الائنسز، آپ کی جماعت جو ہے وہ کافی اس موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ میاں صاحب ملاقات کے لیے مدعو کر رہے ہیں ایم کیو ایم کو، پھر باپ پارٹی سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اگلے ہفتے اسکیجول ہے ان کا، بلوچستان بھی جائیں گے، جبکہ کل کے روز جو یہ ملاقات کی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اور اتحاد کا جو اعلان کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آصف زرداری صاحب کو کے لیے ایک پیغام واضح کیا گیا ہے سندھ کی سطح پر، اور کوئی ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں، ہم پیغامات کی بات ہی کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ پارٹی کی پوزیشن کیا ہے اس صوبے کے اندر۔ ضرورت ویسے نون لیگ کو اتحاد کی ضرورت پڑ رہی کیوں ہے؟ نہیں، اتحاد کی ضرورت سب کو ہوگی، آپ الیکشن سے پہلے کر لیں، الیکشن کے بعد کر لیں۔ اور نون لیگ کو بھی اس بار ہوگی پنجاب میں۔ کوئی حکومت بھی اکثریت کے قریب بھی نہیں جا سکتی، کوئی جماعت بھی اکثریت کے قریب بھی نہیں جا سکتی، جو ملک کے حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں۔ اس لیے الائنسز آپ پہلے بنا لیں، بعد میں بنا لیں۔ سب جماعتیں جو ہیں وہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں اکٹھی نہیں ہیں، تو آج ان کے پاس وقت ہے کہ الائنسز پہلے سے بنا لیں۔ تو ان کا آپس سے تعلق رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم آہنگی خیالات میں آ گئی ہو، پالیسی میں آ گئی ہو، تو یہ الائنسز بنتے آپ دیکھیں گے۔ لیکن یہ وہ سمبل علیحدہ ہوں گے، مینیفیسٹو بھی علیحدہ ہوگا، لیکن شاید ایک دوسرے کے خلاف لوگ کھڑے نہیں کریں گے۔ یہ اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ایڈجسٹمنٹ کی تقریباً سمجھ لیں۔ تو یعنی میاں صاحب بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اقتدار کے لیے ہی کر رہے ہیں؟
نہیں، الیکشن ہوتا ہی اقتدار کے لیے ہے، لیکن اقتدار برائے اقتدار جو ہے نا وہ کچھ نہیں، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، وہ تباہی کا راستہ ہے۔ پر آپ نے کہا کہ الیکشن ہوتے ہی ویسے مسائل کے حل کے لیے ہیں، جی، ابھی آپ نے کہا کہ یہ اقتدار کے لیے ہو رہے ہیں۔ نہیں، الیکشن سے اقتدار ہی آتا ہے نا، مسائل اقتدار سے آپ مسائل حل کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار برائے اقتدار ہو، کوئی آپ کے پاس راستہ نہ ہو، آپ کی پرفارمنس نہ ہو، آپ نے حل نہ کیا ہو، اور نظر آتا ہے کہ آج کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی، تو پھر اکٹھے بیٹھ کر پہلے راستے کا تعین کر لیں، پھر عوام کو موقع دیں کہ عوام کو بھی یہ اعتماد ہو گیا، یار کوئی راستے کا تعین ہو گیا ہے، یہ سب اکٹھے ہیں، کل ایک دوسرے کو گالیاں نہیں نکالیں گے اور ایک دوسرے پر برائی نہیں یا جیلوں میں نہیں یہی ڈالیں چیز گے۔ ویسے پی ڈی ایم کی حکومت پہ بھی دیکھا تھا، سب اکٹھے تھے، وہ ایک ان نیچرل الائنس کا کہا جا رہا تھا کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے، یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، اور وہی ہوا کہ 16 ماہ کے بعد اب آمنے سامنے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جنہوں نے طے کیا تھا کہ یہ نیکسٹ جنریشنز تک یہ سفر ساتھ چلے گا، وہ بھی آمنے سامنے نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں وہ ہوتا ہے، الیکشن میں جا رہے ہیں نا، الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف ہی بات کرنی پڑے گی کہ میں یہ کروں گا، اس نے یہ غلط کر دیا تھا، یہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن الیکشن میں یقیناً اس سے آپ کا پارٹی متحرک ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کل پھر کولیشن گورنمنٹ میں اکٹھے ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر بھی اختلاف تھا، پارٹی پی ڈی ایم چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ لیکن اگین عباسی صاحب، یہ اس طرح سے پھر روڈ میپ بھی سامنے نہیں آئے گا، جو پارٹی آئے گی اقتدار میں وہی پھر اپنا روڈ میپ بھی لے کر آئے گی۔ 16 ماہ کی حکومت میں بھی یہی کہتے رہے، نون لیگ کے بڑے سینئر ترین اور بھی رہنما تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم یہ سارے کولیشن میں ہیں تو ہم ریفارمز جو ہیں وہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، بڑی انسرٹن ہے کہ ہمارا اقتدار کب تک ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم آج ہیں کل ہمیں الیکشنز میں جانا پڑے، سو بہرحال وہ روڈ میپ پھر عوام کے لیے بیچ میں ہی کہیں رہ جاتا ہے۔ جہاں پر ہم الائنس کی بات کرو، آپ نے جس طرح سے کہا کہ میجورٹی تو کسی ایک جماعت کو نہیں ملنی، میاں صاحب بھی پنجاب کی سطح پر ان کو پتا ہے کہ ان کو برتری حاصل نہیں ہونی، وہ شور نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں، ایسی کوئی بات میں نے دیکھی نہیں ہے، مسلم لیگ کی طاقت ہی پنجاب میں ہے اور وہیں سے سیٹیں حاصل کریں گے، تو میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں ہے کہ برتری حاصل نہیں، وقت بتائے گا برتری کس کی ہے یا نہیں ہے۔ چھوٹی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر وہ اپنا نمبر گیم آپ نہیں سمجھتے کہ پورا کرنے کی؟ جی ایسے ہی ہوتا ہے نا، میں نے کہا کہ آج کوئی جماعت بھی 60-70 سیٹوں سے اوپر نہیں جا سکتی، تو وہ مل جل کر ہی حکومت بنائیں گے، اور کل یہ بالکل عین ممکن ہے کہ جو کولیشن پہلے حکومت تھا وہ شاید اسی قسم کا کولیشن آ جائے، اسی قسم کا کولیشن آ جائے، لوز کولیشن۔ رائٹ، ابھی تو ایلیگیشنز بہرحال اسی جو سابقہ کولیشن میں ساتھ تھے وہ ایلیگیشنز ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں، اور نون لیگ پہ ایلیگیشن لگتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ، میں لیکن وہ الزامات کی نوعیت میں بھی ضرور آپ کا کامنٹ چاہوں گی، لیول پلینگ فیلڈ پہ بھی ہم پہلے بات کرتے تھے، لیکن ایک چھوٹا سا ٹیزر اسی سے متعلق، نون لیگ نے ابھی کل پرسوں میں انہوں نے ایک پول ٹویٹر پہ پوسٹ کیا، عوام انہوں نے جاننے کی کوشش کی اگلے انتخابات کے حوالے سے، جس میں 81% جو 81% صارفین تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا، تقریباً 16% صارفین نے پی ایم ایل این کے حق میں ووٹ کیا، نہ صرف وہ پول کو انہوں نے ڈسکنٹینیو کیا، انہوں نے ڈیلیٹ کر دی وہ پوسٹ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پارٹی کے لیے ایک آئی اوپنر ہے؟ بالکل، اگر یہ حقیقت ہے، مجھے اس پول کا پتہ نہیں ہے، اگر یہ ہے تو یقیناً آئی اوپنر ہے، کس نے پول کیا، کہاں پر ہوا، پی ایم ایل این کی آپ کی جو ویریفائڈ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، کس فورم پہ انہوں نے پول کرایا؟ ٹویٹر پہ، ٹھیک ہے، ٹویٹر پہ آپ کو اسی قسم کا رزلٹ ملے گا، اس کو اسی قسم کا، اور آن گراؤنڈ آپ سمجھتے ہیں اس سے مختلف؟ آن گراؤنڈ میرے خیال ہے اس سے کچھ مختلف، لیکن کتنا ڈفرنس ہوگا یہ وقت ہی الیکشن میں پتہ چلے گا، لیکن ٹویٹر پہ آپ کو جو یہ پول ہے جو آپ نے بتایا اسی قسم کی چیز ملے گی۔ آپ کے نزدیک باسی صاحب 9 مئی کی جو واقعات کی اور جو انسیڈنٹس ہوئے جس کو سب کنڈیم کرتے ہیں، اس کی سزا پوری پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے؟ نہیں، پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے، جن لوگوں نے کیا ان کو ملنی چاہیے۔ ورکرز کنونشن ان کو نہیں کرنے کی اجازت ہے، جلسہ کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے کنونشن کی اجازت ہے یا نہیں ہے، گرفتاریاں لیکن یہ ایک بہت ہی ایک منفرد واقعہ ہے ہماری تاریخ کے اندر، جہاں تک میری نالج ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا ملٹری کی تنصیبات پر، میرے پاس کچھ پرسنل نالج بھی ہے، منصوبہ بندی کے تحت، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ لوگ کوئی باہر نکل آئے وہ حملہ آور ہو گئے، منصوبہ بندی تھی اس کے اندر، تو وہ جن لوگوں نے کی ہے ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، میں پروسیکیوشن کے حق میں نہیں ہوں، قانون کے باہر کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کارروائی کر سکے، قانون کے اندر دائرے کے اندر رہ کر آپ کو یہ کرنا ہوگا، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی تنصیبات پر، عام تنصیبات پر بھی، یہ تو مسلح افواج کی تنصیبات تھیں، ان پر حملہ، تو ان کے خلاف آپ کو
پروسیکیوشن کرنی ہے قانون کے مطابق، وہ اس میں تو دیر ہو گئی ہے. یہ مئی 9 ابھی 5 مہینے ہونے لگے ہیں. اس میں تو بہت پہلے کارروائی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ اگر آپ یہ اجازت دے دیں کہ یہاں پر جس پر مرضی لوگ چڑھ دوڑیں اور حملہ آور ہو جائیں، ایک بہت تھوڑے سے لوگ اور توڑ پھوڑ کریں، آگ لگا دیں، پھر آپ حکومت چپ رہے تو پھر یہ کل کوئی بھی کر سکتا ہے. تو 6 ماہ تو آلریڈی گزر چکے ہیں، لیکن آپ نے جہاں پر کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، اور اشارہ آپ کا پی ٹی آئی ہی کی طرف ہے. پی ٹی آئی کی طرف میں کہہ رہا ہوں منصوبہ بندی ہوئی ہے. وہ لوگ پی ٹی آئی کے ہی تھے جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے. انہوں نے کہا ہے، میں نے ذاتی طور پر لوگوں سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ایسی میٹنگز ہوئی ہیں. اب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، کوئی ویڈیو نہیں ہے، لیکن لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ میٹنگز میں شامل ہوئے ہیں. اب ان کو بھی آپ پرسیکیوٹ مت کریں، پروسیکیوٹ کریں. جو وہاں پہ شامل ہوا حملے میں یا منصوبہ بندی میں، اس نے ملک کا قانون توڑا ہے. آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ اس کے خلاف کارروائی نہ کریں. ایبسولوٹلی. بٹ باسی صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا کہ پرسیکیوٹ نہ کرے، پروسیکیوٹ کرے، اور ان میٹنگز میں شامل جو رہنما پارٹی سے علیحدگی اختیار کر کے دوسری پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک پارکنگ لاٹ بھی ایک پارٹی کے طور پہ تیار ہو کے سامنے آ چکی ہے، وہ بھی صحیح ہے یا ان کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے کیونکہ ان کے اس کے بعد کارروائی نہیں؟ جو بھی جس نے جرم کیا ہے پروسیکیوٹ ہونا چاہیے. یہ بھی کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ معاف کر دے کسی کو. اگر آپ کا ایویڈنس ہے پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، اور اس میں دیر ہو گئی ہے، پروسیکیوشن جلدی ہونی چاہیے تھی، پروسیکیوٹ جلدی کرنا چاہیے تھا. رائٹ. بھائی صاحب، پیپلز پارٹی کا یہ گلہ درست سمجھتے ہیں جو ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے؟ انہوں نے بھی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کو میسر ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ ابھی الیکشن کا شیڈیول بھی نہیں آیا تو کیا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ 8 فروری کی ڈیٹ تو آ گئی ہے. نہیں، شیڈیول آئے گا نا ابھی. مطلب کیا وہ بتا دینا کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ ہو چکی ہے. نہیں، گہما گہمی سب کریں، جلسے کریں، پیپلز پارٹی بھی کرے، مسلم لیگ نون بھی کرے، پی ٹی آئی بھی کرے. جس کو روکا گیا وہ کہے گا کہ ہاں مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیکن ایلیگیشنز عائد یہ کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ملنے والے ریلیف ہیں اس سے بڑے سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جس طرح سے ان کو پروٹوکول دیا گیا، بائیو میٹرکس ان کی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کو وہ فیسلٹی میسر ہو جاتی ہے. کسی نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو ناانصافی ہوئی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، یہ بات کسی سے سنی آپ؟ مجھے بتائیں کہ آپ ایک تنخواہ نہ لینے پر ملک کی حکومت توڑ سکتے ہیں؟ ایک ملک کے سب سے سینئر پولیٹیشین کو تاحیات نااہل کر سکتے ہیں؟ یہ اختیار ہے کسی کے پاس؟ ہم نے یہاں ہوا ہے. یہ ناانصافی نہیں ہے. میرا تو اپنی جماعت سے گلہ یہ ہے کہ آپ 16 مہینے بیٹھے رہے، آپ نے ناانصافی کے بارے میں بات بھی نہ کی. آپ کو اسٹیٹ کی سطح پر اس ناانصافی کو اٹھانا چاہیے تھا، ختم کرنا چاہیے تھا. صرف یہ نہیں، جو 2 کنوکشنز ہیں، آپ کسی کو دکھائیں وہ کیا کنوکشنز ہیں. ہم نے ملک اس طرح چلانا ہے کہ جس کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینکنا ہو کنوکشن کر دیں، اس کی بدنامی کر دیں، اس کی بےزتی کر دیں، زندگی تباہ کر دیں، کیس بنا کے چھوڑ دیں. بڑے بھائی صاحب، کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی جو ناانصافیاں تھیں جو آپ کہہ رہے ہیں، ان کو نلیفائی کرنے کے لیے ان کو پروٹوکول ملنا چاہیے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے، ایک بیلنسنگ ایکٹ؟ پروٹوکول اگر کسی نے دیا ہے، غلط پروٹوکال دیا تو مت دیں. سابقہ وزیر اعظم ہے 3 دفعہ ملک کے، ایک سرٹن پروٹوکال ملتا ہے. ساتھ ساتھ وہ کنوکٹ بھی ہیں. جی کنوکٹ ہیں تو اس کے فیصلے کر لیں. کنوکشن میں بتا رہا ہوں نا کہ اس ناانصافی کی بات بھی کر دیں. جس کنوکشن پہ ایک سپریم کورٹ کا جج، مانیٹرنگ جج بیٹھا ہو، اور جس جج کنوکٹ کرے وہ یہ کہے جی میں نے بلیک میل ہو کے کنوکشن کی ہے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے عدالتوں کی کہ درستگی کریں؟ سو موٹو پاورز ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، ہم یہاں نہیں کر سکتے تھے؟ کہ اگر آج محمد نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو آپ کو اور مجھے ملے گا؟ یہ ذرا بڑی گہری باتیں، ان پر سوچنا چاہیے ہمیں. بٹ عباسی صاحب، انفارچونیٹلی ایک ہماری ملک کی ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے جہاں پر وزیر اعظم اپنی مدت نہیں مکمل کر سکتا. ناانصافی کا سامنا نواز شریف صاحب نے بھی کیا اس وقت میں، اور آج کو 5 سال کے اس کے بعد ایک اور سابق وزیر اعظم بھی اس وقت جیل میں ہیں. آپ سمجھتے کہ ناانصافی وہ بھی ہے؟ آج ہی کا بیان ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت 200 کے قریب وزیر اعظم جب بنتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جیل ضرور جائے گا.
صرف وہ کوشش یہ کرے کہ جو مدت وزیر اعظم رہا ہے اس سے کم جیل میں جائے. اگر سال رہا ہے تو جیل کم از کم 1 سال سے کم ہو, اس نے جانا ہی جانا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. پتا ہونا چاہیے. لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے؟ میں کسی کے ساتھ بھی ہونے میں جائز نہیں سمجھتا. پروسیکیوٹ کریں, پرسیکیوٹ مت کریں, جھوٹے کیس مت بنائیں, لوگوں کو مت جیلوں میں ڈالیں. یہ باتیں غلط ہیں, یہ نہیں چلتی, یہ نہیں چلتی. سیاستدان اس سے ختم نہیں ہوتے. رائٹ. اور جو پی ڈی ایم حکومت نے جس طرح سے خان صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ 200 کے قریب پرچے کاٹے ہیں, تو وہ بھی غلط تھے آپ سمجھتے ہیں؟ 200 میرے خلاف شاید 200 سے زیادہ ہی ہوں. آپ تو اب تک نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. وہ تو چل رہے ہیں نا. وہ یہ 200 پرچے وہ ہیں جب آپ ایک شہر میں جاتے ہیں, وہاں پہ جلسہ کرتے ہیں, پرمیشن نہیں لی ہوتی, آپ کو یہ دفعہ بھی لگ جاتا ہے, وہ پرچہ بھی, جلوس کا پرچہ درج ہو جاتا ہے. یہ پرچے درج ہوتے رہتے ہیں سیاستدانوں کے خلاف. آپ کہتے ہیں یہ نارمل ہے. پی ڈی ایم کی حکومت نہیں کراتی تھی. یہ جو مقامی انتظامیہ ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ قانون سے باہر کچھ کام کریں تو پرچہ درج ہو جاتا ہے. میرے خلاف آج بھی سندھ کے اندر ایک جیل توڑنے کا پرچہ موجود ہے. یہ سیاست اور اچھی بات ہے. 200 پرچے درج ہو گئے, کسی نے پکڑا ہے آپ کو؟ بہرحال جیل میں ان پرچوں پہ نہیں ہے. وہ جیل میں جس کیس پر ہے وہ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اس میں سے بھی کافی لیگل ایکسپرٹس کہتے ہیں, اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو صفر کیس ہے. اعتزاز احسن صاحب پھر میاں نواز شریف کے مقدمے پہ بھی کامنٹ کر دیں. یہ صفر تو وہ بھی صفر ہے. وہ میاں نواز صفر جمع صفر. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان آ نہیں سکتے. وہ تو حیران رہ گئے کہ وہ آئے کس طرح سے پاکستان ہے. کون کہتے تھے؟ اعتزاز احسن صاحب. وہ قانون دان ہے, وہ کیوں نہ آتے, کیسے روک سکتے ہیں؟ عجیب سی بات ہے. وہ تو حیران ہے اس بات پہ بھی کہ نیب اپوز ہی نہیں کر پا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے. آپ ایک طرف نیب جو ہے وہ بھگت رہے ہیں اپنے مقدمات. آپ کو لگتا ہے یہ ویسے جاتے جاتے پی ڈی ایم کی حکومت نے نیب ترمیم کر دی, نیب ختم کیوں نہیں کیا؟ ختم کرنا چاہیے تھا. آپ تو کہتے رہے 12 ختم کرنا چاہیے تھا, سب سے بڑی غلطی ہے. لیکن اس سے یہ امپریشن لینا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کم و بیش جو آپ نے کہا جس طرح سے کہ یہ سبھی دور اقتدار اپنا انجوائے کر سکی ہیں اور عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی, لیکن یہ چاہتی ہیں, پھر ڈیلیبریٹلی چاہتی ہیں کہ نیب جیسا ادارہ موجود رہے تاکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو استعمال کرتے رہنا ہو. دیکھیں, اقتدار میں کوئی انجوائمنٹ تو نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا عجیب سا ہم نے بنا لیا. اقتدار بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہمارے ملک میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر آپ نے جو اقتدار انجوائے کرتے ہیں اس کے برابر جیل بھی کاٹنی ہوتی ہے. یہ پہلے سے تعین ہوتا ہے. تو اب جو نیب ہے یہ کیوں موجود ہے میری سمجھ سے باہر ہے. ایک اگر آپ کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ہر قانون کو دیکھتے ہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے ترامیم کو رد کر کے چلے گئے. کیا سپریم کورٹ نے نیب کا قانون پڑھا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کسی قانون میں کہ قانون بنے 1999 میں اور وہ کہے کہ میں لاگو ہوں گا 1985 سے 15 سال پیچھے جا کر؟ یہ کوئی دنیا میں ہوتا ہے ایسا قانون؟ کوئی ایسا قانون ہے کہ میں آپ پہ الزام لگاؤں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پروو کریں کہ الزام غلط ہے؟ میں نے ثبوت نہیں دینا, آپ نے ثبوت دینا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. یہ ایک جھوٹے. اور 25 سال, آج 25واں سال ہے نیب کا. نیب نے صرف ایک سیاستدان کو کنوکٹ کیا ہے, میاں نواز شریف کو. یعنی پاکستان کے تمام سیاستدان سوائے میاں نواز شریف کے پارسال ہو گئے. کوئی کرپشن نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی ایسٹ بیونڈ مین نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ ہم نے تماشے لگائے ہوئے. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو اس ملک میں اتنی تبدیلیاں کرنی ہے کہ آج بیٹھ کر فیصلے کر لیں. نہیں چلے گا ملک, نہیں چلتا. سو اس فیصلے اور وے فارورڈ کے حوالے سے اور ایک ریکنسیلیشن کمیشن کی آپ نے چونکہ پہلے آپ تھے جنہوں نے ذکر کیا تھا. میں ریکنسیلیشن کی بات تک نہیں کرتا. لیکن صرف ٹروتھ. ریکنسیلیشن کیا کریں گے؟ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی ہمارے ملک میں. آپ صرف ٹروتھ رکھتے ہیں, عوام کے سامنے ٹروتھ رکھتے ہیں. رائٹ. میں اس پہ چاہوں گی کہ ہم چاہیں گے کہ الیبوریٹ آنسر شاہد خاقان عباسی صاحب سے ایک اور بریک شامل کرنی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اور میں نے جس طرح سے کہا کہ آپ نے ہی سب سے پہلے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے. بہرحال ڈار صاحب آپ کی اس بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے, لیکن اس حوالے سے پروب کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کو جو ملنے والی سپورٹ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے وہ حقائق منظر عام پر آنے چاہیے. کیا اسی لیے کمیشن بننا چاہیے؟ اور آپ کا بھی آئیڈیا یہ تھا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں ہوگا, وہ ایک انکوائری کمیشن ہوگا انڈر دی کمیشنز ایکٹ جو پاکستان میں پاس ہوا ہے. اور ہمارے جتنے بھی کمیشنز رہے ہیں ابھی تک
وہ حق کو چھپانے کے لیے اور مجرم کو بچانے کے لیے رہے ہیں. ہم نے کبھی کوئی کمیشن میں حقیقت سامنے نہیں آنے دی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں جس میں ہر آدمی آپ کو جس معاملے کا پتہ ہے آپ اپنی حقیقت دے دیں. میں لکھ کر یہ ہے, مجھے بھی اس ایشو کے ایک اور پہلو کے علم میں بتا دوں گا تاکہ عوام پھر خود دیکھ لیں یار کہ ہوتا کیا رہا ہے. اور آپ یقین کریں آپ کے سب یہ ٹی وی پروگرام بند ہو جائیں گے, اتنے دلچسپ یہ حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. حقائق سامنے آئیں گے. بٹ یہ کتنا آسان ہوگا عباسی صاحب؟ 76 سال میں تو نہیں ہوا نا. تو یہ صرف یہ are we trying to play to the gallery؟ نہیں, گیلری کی بات نہیں ہے, یہ ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے. تو یہ بننا اگر آپ کہہ رہے ہیں آسان نہیں ہوگا, 76 سال میں نہیں ہو سکا. یہ بھی اس معاملے کا حصہ ہے جو آپ نے ٹیبل پہ بیٹھیں گے, یہ بھی وہاں پر ڈسکس کر کے اس کو کریں. اور اس کے ٹی او ایس طے آپ کرنے کے سامنے سب سے بڑا معاملہ روانڈا کو دیکھ لیں. 22 لاکھ لوگ قتل ہو گئے, قتل کرنے والے پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی میں نے 200 آدمی مارے ہیں, ذبح کیے ہیں, گولیاں ماری ہیں. حقائق انہوں نے ریکارڈ کر دی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, جو ہو گیا وہ ہو گیا, وہ بات ختم ہو گئی, ریکنسائل کر دیا ہم نے اس معاملے کو. لیکن حقیقت عوام کے سامنے رکھ دی, تاریخ بن گئی. آپ کو میں صرف گزارش کروں گا جو ہم نے یہ کریکولم ملک میں بنایا ہوا ہے اس کی پاکستان اسٹڈیز کی کتاب پڑھ لیں. کیا وہ پاکستان کی حقیقی تاریخ بتاتے ہیں؟ کیا بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ ذرا کسی جماعت کی منگا لیں, کتاب منگا کے پڑھیں ذرا اس کو. یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ بھی مسخ کر دی ہے. ہم بچوں کو ایک جھوٹی تاریخ اس ملک کی پڑھا رہے ہیں. حقیقت سے ناآشنا ہے اس ملک کے لوگ. لیکن عباسی صاحب کیوں نہیں کسی حکومت نے, اور آپ چونکہ نواز شریف صاحب 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے خواہاں ہیں, 3 دفعہ اقتدار پر آ چکے ہیں, کیوں نہیں یہ ٹرائی کبھی کیا گیا؟ یہ نہیں ہوگا. میں کہنا ایک جماعت نہیں کر سکتی, اسی لیے آج ضروری ہے کہ سب اکٹھے بیٹھ کر کریں, یہ فیصلے کر لیں ان باتوں پر. یہ بنیادی فیصلے ہیں اور یہ چارٹر نہیں ہوگا, یہ ایک اسپیسیفک آپ نے پلان ہوگا کہ ہم نے ملک کے اندر کرنا کیا ہے. بیوروکریسی کیسے چلے گی, صوبوں کا کیا ہوگا, اختیارات میں بانٹ کیسے ہوگی, اداروں میں آپس میں تعلقات کیسے ہوں گے. یہ بڑی, ہم سب ان معاملات کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, ہم نے ان کو فیس کیا ہے. لیکن یہ ساری اسکیم آئین میں دی نہیں گئی ہوئی ہے. آئین کے مطابق ملک نہیں چل رہا نا. تو آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ملک اور کب سے نہیں میں چل رہا؟ جب سے بنا ہے, کتنے آئین ہم نے بنائے ہیں. آئین ایک ڈاکیومنٹ ان پرنسپل ہوتا ہے, ایک اسپرٹ ہوتی ہے. پاکستان کا آئین آپ کو پروسیجرز دیتا ہے, ڈیٹس دیتا ہے, اس کے باوجود ہم ان پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے, جب ہماری نیت ہی نہیں ہے آئین کو فالو کرنے کی, تو پھر اس کو بدل دیں, جو اس میں خرابی ہے ان کو بدل دیں. یہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں بڑی میسیو چینجز اور ریفارمز ملک میں کرنی پڑیں گی, ورنہ ملک نہیں چلے گا. اور اس کے لیے آپ ایک بہت کمپلیکیٹڈ بات, اگرچہ درست بات ہے کہ سب کو اکٹھے ہونا ہے اتنا پولرائزیشن کے ماحول میں جہاں پر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے, اور وہ بات بھی اگر نہیں کر سکتے تو حب الوطنی کے دعوے چھوڑ دیں. یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے. آج ملک کی تکلیف کو دور کرنے کا, عوام کی تکلیف دور کرنے کا تقاضا ہے کہ اکٹھے بیٹھیں. سارے پاکستانی ہیں, سارے پاکستان کے خیر خواہ ہیں, سارے بہتری چاہتے ہیں. وہ بہتری صرف اکٹھے بیٹھنے سے آئے گی. سب کوشش کر چکے, نہیں ہوا ان سے. عباسی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں وے فارورڈ؟ وہ بھی سارا ڈسکس ہوگا نا. یہ لیکن سب سیاسی باتیں ہم جماعتیں ڈسکس جو کر لیں. ان کی طرف دیکھتی ہیں اقتدار میں آنے کے لیے, وہ ختم کرنا ہوگا سیاسی جی, جماعتوں وہ کو آپ بھی, وہ کو جو ختم کرنا ہوگا. آپ میں کہہ رہا ہوں آئین بدل دیں نا. اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا, فوج کے رول کو ڈیفائن کر دیں, ری ڈیفائن کر دیں. ہمارے ملک میں آدھی اور تاریخ ری ڈیفائن کر کے اس میں ایڈ کیا کریں, جو بھی ایڈ کرنا ہے, جو بھی آپ ان کی سمجھتے طرف ہیں. دیکھا جائے گا, اگر یہ ضروری ہے تو یہ لکھ دیں. کیونکہ کم و بیش تو تمام اقتدار کے میں حوالے یہ سے کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں جو حقائق ہمارے ملک کے رہے ہیں, آدھی مدت تو فوج براہ راست حکومت میں رہی ہے, اس کے علاوہ بھی اس کا اثر رہا ہے. فوج بھی یہ نہیں چاہتی کہ ان معاملات میں وہ شامل ہو. بار بار فوج کے سربراہ کہتے ہیں, پچھلے سربراہ بھی کہہ گئے, یہ سربراہ بھی کہتے ہیں, لیکن وہ اثر ہے. ہائیبرڈ رجیم. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس معاملے کو ری ڈیفائن کر لیں, ریلیشن شپس کو, ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بھی کر لیں, ایک نئی ڈیفینیشن بھی کر لیں کہ ادارے آپس میں کیسے ڈیل کریں گے, کورٹ کا, جوڈیشری کیا کرے گی, فوج کیا کرے گی, سیاستدان کیا کریں گے, کیونکہ جو کچھ ہے اس کو تو ہم فالو کرتے نہیں ہیں. رائٹ. اور وے فارورڈ اگین آپ نے کہا سب کا مل بیٹھ کر آگے مسائل کا حل تلاش کرنا جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. ایسے میں ایک کامنٹ آپ کا ضرور چاہوں گی میں, کیبنٹ جو یہ وفاقی کابینہ ہے
اس کے حوالے سے بھی اور نگراں حکومت یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس پہ بڑی ایلیگیشنز اور بڑا ہائیلی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ان کو. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کابینہ کے 4 سے 5 افراد جو حصہ ہیں ممبرز ہیں ان کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس پر اعتراض اٹھنا درست ہے؟ کیا پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, کس کی ہیں؟ الیکشن وہ کمیشن کیا کر لیں گے؟ وہ کیا الیکشن پر کیسے اثر انداز ہو سکیں گے؟ اگر ہے کوئی ایسی بات تو الیکشن کمیشن ایکشن لے سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نہ کریں. سپریم کورٹ کہہ وہ سکتا ہے, فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے. 2018 میں حکومت ختم ہوئی مئی 31 کو. 1 مارچ کو چیف جسٹس صاحب نے بین لگا دیا کہ آپ کوئی اخراجات نہیں کر سکتے, کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے. یہ اس حد تک ہوا ہے تو آج بھی کر لیں. اور رائٹ, اور لیکن اس بار تو کافی زیادہ ایلیگیشنز بہرحال عائد کی جا رہی ہیں اور وہ 4 سے 5 نام سے آپ بھی واقف ہیں. یہ بات پہلے بھی کی جائی تھی کہ الیکٹورل پروسیس پہ بڑے سوالات, اس کی کریڈیبلٹی پہ الیکشنز کی بڑے سوالات عائد ہو جائیں گے. اگر وہ آپ کو یاد ہے کہ دار صاحب کی جو خبر سامنے آئی تھی کہ وہ بھی شاید کابینہ کا اگر حصہ ہوتے تو خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کو کیٹیگوریکلی وہ کر دیا تھا کہ یہ اگر اس قسم کی بات ہوئی کہ اگر پارٹی قیادت سے اتنے قریب کوئی شخص کابینہ کا حصہ ہو, نگراں کابینہ کا, تو اس پہ ایلیگیشنز عائد ہوں, وہ کریڈیبلٹی جو ہے اس پر سوال ضرور اٹھنا شروع ہو جائیں گے. بٹ ان اینی کیس آپ سمجھتے ہیں کہ 6 سے 7 لوگوں کا اور جو سیاسی جماعتیں ہیں سیاستدانوں کا مل بیٹھ کر حل تلاش کرنا ہی از دا وے فارورڈ؟ یہ عوام کے مسائل سے عوام میں جو کسی اور کے پاس کوئی بہتر فارمولہ ہے میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, جو بغیر اتفاق کے بغیر مل کر کے حل نہیں ہے. اگر کوئی اور فارمولہ ہے کسی کے پاس وہ بتا دے. اور آپ تفریق میں حل نہیں ہے, انتشار میں حل نہیں ہے, ایک دوسرے کو گالی گلوچ میں حل نہیں ہے, ماضی کو کریدنے میں کوئی حل نہیں ہے. اور کسی کے مائنس کر کے کسی سیاستدان کو مائنس کر کے الیکشنز کا سیاستدان مائنس ہوتا نہیں ہے بدقسمتی سے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی, مائنس نہیں ہوا. یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے کون مائنس ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. بہت سے لوگ مائنس بھی ہو گئے لیکن عوام نے کیے. بالکل, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. شاہد خاقان نواب سابق وزیر اعظم پاکستان, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بھی وے فارورڈ ملک کو مسائل سے باہر نکالنے کا کوئی اور فارمولا ہے تو ضرور سامنے لے کر آئیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سب کا اکٹھے مل بیٹھ کر اس کرائسس سچویشن سے ملک کو باہر نکالنا, عوام کو باہر نکالنا اس وقت کی ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ کمیشن ضرور بننا چاہیے, ریکنسلیشن نہیں لیکن ٹروتھ کمیشن ضرور بننا چاہیے, جو آج تک ان دہائیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی نہیں بن سکا, حقائق منظر عام پر نہیں آ سکے. بہرحال پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ